नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया। अंबिया से मुराद पैगंबर, इसमें भी काफ़ी पैगंबरों का जिक्र है, इसलिए इसका नाम अंबिया रखा गया है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है जबकि वो गफलत में पड़े एराज कर रहे हैं। यानी वक्त हिसाब से मुराद क़यामत की घड़ियां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही लोगों को, सहाबा को ये बताया कि क़यामत करीब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो फरमाया, दो उंगलियों का इशारा करते हुए कि जिस तरह ये दोनों करीब हैं, मैं और क़यामत भी इसी तरह करीब हूँ। अगर मैं आ गया हूँ तो क़यामत भी मेरे बाद आने वाली है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयत में फरमाया कि इनके रब की तरफ से इनके पास जो भी नई नसीहत आती है उसे वो खेलते कूदते हंसी मजाक में सुनते हैं। उनके दिल इससे गाफिल हैं और इन जालिमों ने चुपके चुपके से मशवरे कर रखे हैं, मशवरे करते हैं। यानी कुरान को उन्होंने क्या समझा था? हंसी मजाक का निशान। जब भी कोई नई आयत उतरती तो इनका ईमान बढ़ने की बजाय, यानी तो ईमान वाले थे ही नहीं कि किसी तरह ईमान में दाखिल हो जाते हैं नई आयत को देखकर, लेकिन इनका ईमान न था, जिसकी वजह से ये क्या करते थे? हंसी खेल मजाक में उस बातों को उड़ा देते थे। यानी काफिरों की रविश बताई जा रही है कि काफिर इस्लाम को, दीन का मजाक कैसे उड़ाते थे, या आयात को सुनकर उनकी कैफियत क्या होती थी? सिर्फ उसे हंसी मजाक समझते थे। यानी अगर हम माशरे में देखें तो आज हम मुसलमानों की कैफियत भी इससे कम नहीं है। हमें भी जब दीन इस्लाम के बारे में बताया जाता है, हम भी क्या करते हैं? हंसी मजाक में टाल देते हैं, अच्छा ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यानी इसको बस नॉर्मली अंदाज में लेकर बात को आगे ले चलते हैं। तो काफिरों की रविश अल्लाह ने बताई, जबकि मोमिनों की रविश क्या बताता है अल्लाह कुरान में? कि जब भी कुरान नाजिल होता है तो उनके दिल कांप जाते थे और वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले और भी ज्यादा बन जाते थे। तो अल्लाह ताला हमें मोमिनों में शामिल करे कि जब भी कुरान की आयतें सुने, अहकामात सुने, तो दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाना चाहिए। आयत नंबर 11 वकम कसबना मिन क़रयतिन कानत ज़ालिमतन वअनशअना बादहा क़ौमन आखरीन। और हमने कितनी बस्तियां तहस नहस कर दी जो जालिम थी, और उनके बाद हमने दूसरी कौमें उठा खड़ी की। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस कौम ने भी अल्लाह की नाफरमानी हद से ज्यादा करने वाले बन गए, तो अल्लाह ने उस कौम को हटा दिया, उसकी जगह एक और कौम लेकर आया जो अल्लाह की अतात में लगते थे। फिर जब वो कौमें भी अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ जाती तो अल्लाह उससे भी हटाकर दूसरी जगह दूसरे लोगों को ले आता था। फिर जब उन्होंने, यानी ऐसे लोगों ने जिनको अल्लाह की तरफ से अजाब आता था, अजाब की आहट को महसूस किया तो वो लोग वहां से भागने लगे। यानी जब कौमों के ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब आता था, अजाब की आहटें महसूस करते थे, तो वो वहां से अपनी जगह को छोड़ने लगे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा, ला तरकुज़ू वर्जिऊ, मत भागो तुम और लौट जाओ जहां तुम्हें समान इश्रत दिया गया था, यानी अपने मकानात और अपने महलात की तरफ, ताकि तुमसे सवाल किया जाए। वो कहने लगे, हाय हमारी बख्ती कि आज हम ही जालिम थे। यही पुकार उनकी होगी यहाँ तक कि हम उन्हें कटे हुए और बुझे हुए बना देंगे। यानी अजाब को देखकर जिस तरह फिरौन ईमान लाने वाला बन गया था, इसी तरह बाकी कौमों के ऊपर भी जब अजाब के असर आए, अजाब की कैफियतें देखी, तो उनकी भी हालत ऐसे होती थी कि वो कहते थे कि हम आज जालिम हो गए। तो अगरचे हम मुसलमान दुनिया के अंदर तो अपनी जिंदगियों में मशगूल हैं, लेकिन जब हमारी मौत का वक्त आता है तो हमें भी ये एहसास महसूस होंगे कि काश मैं कुरान पर अमल करने वाला बन जाता, मैं नेकियों को इकट्ठा कर लेता, आज मेरी रूह को निकलना मेरे लिए आसान हो जाता। तो ये सारी बातें हम भी उस वक्त सोचेंगे। उन्होंने उस वक्त क्यों सोची? क्योंकि उन्होंने भी मौत के आसार देख लिए थे। अल्लाह ताला की आयत में फरमाता है कि हमने आसमान और जमीन को जो कुछ उनके माबैन है खेल तमाशा करते हुए पैदा नहीं किया। यानी हम ये समझते हैं कि शायद मैं ऐसे ही पैदा की हूँ, बच्ची हूँ, खेल लूँ, बड़ी हो गई तो ये काम कर लूँ, वो कर लूँ, या फिर बच्चे पैदा करने वाले बन गए, या फिर बच्चों को संभालने वाले बन गए। हमने अपनी जिंदगी को क्या बनाया? खेल तमाशा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं खेल तमाशे के लिए दुनिया नहीं बनाई, ना जमीन और आसमान को खेल तमाशे के लिए बनाया कि ठीक है दिन आएगा रात आएगा, रात आएगा फिर दिन आएगा। इसी तरह ये तुम्हारे नजदीक तो एक खेल और तमाशा है कि आज अगला दिन शुरू हो गया, फिर अगला दिन शुरू हो गया,
تو اللہ کہہ رہے کہ یہ کھیل تماشے کے لیے بلکہ پیدا نہیں کی، اور نہ ہی تمہیں کھیل تماشوں کے لیے پیدا کیا، بلکہ سب چیزوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، اور آخرکار تم سب کو لوٹ کر تو اپنے رب کی طرف ہی آنا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں بہت بڑی بات ہمیں بتا دی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آیا اور پھر واپس رب کی طرف نہ جائے۔ جانا بھی کدھر ہے؟ رب کی طرف، کہیں اور نہیں جانا۔ ہر ایک کا انجام کہاں ہونا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس زندگی کو کس لیے دیا؟ کبھی برائیوں کے ساتھ آزماتا ہے تو کبھی بھلائیوں کے ساتھ، کبھی سختیاں دے کر تو کبھی نرمیاں دے کر، کبھی نعمتوں کی فراوانی دے کر تو کبھی نعمتوں کی کمی دے کر۔ اللہ آزماتا ہے کہ بندہ ان موقعوں کے اوپر اپنے رب کے قریب کیسے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ یہ ساری کیفیتیں اس لیے پیدا کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے اور بھی زیادہ قریب ہو جائے۔ ایک انسان کو ایک نعمت نہیں ملی، جب وہ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشی کے اظہار میں رب کے قریب ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ دونوں چیزیں یعنی زندگی میں خوشی اور غمی کیوں رکھی، تکلیف اور آسانی کیوں رکھی؟ آزمائش کے لیے کہ بندہ ان دونوں معاملات میں کیا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ ہی بڑا حیرت انگیز ہے، تعجب والا ہے کہ جب اس پر تکلیف آتی ہے تب بھی وہ صبر کرتا ہے، اور جب اسے خوشی ملتی ہے تب بھی وہ صبر کرتا ہے۔ یعنی دونوں معاملے میں اس کی کیفیت ایک جیسی رہتی ہے، نہ وہ واویلا کرتا ہے نہ شور مچاتا ہے۔ یعنی غم میں بھی لوگ واویلا مچا لیتے ہیں اور خوشی میں بھی لوگ شور مچاتے ہیں۔ تو مومن دونوں حالتوں میں اس کی کیفیت ایک ہی رہتی ہے کہ وہ رب سے جڑنے والا بن جاتا ہے۔ خوشی ملے تو تب بھی وہ رب کے قریب ہوتا ہے، اور اگر غمی ملے تب بھی وہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں مومن لوگوں میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 51 52 یہ سارا آگے ذکر چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو اس کو دانائی دی تھی اور اسے خوب جاننے والے تھے ہم۔ اور جب اس نے اپنے باپ قوم سے کہا کہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کے لیے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی یہ وہ کلام ہے جو کوئی بھی پیغمبر نے جب اپنی قوم کو دیا۔ یہاں تو حضرت ابراہیم اپنے والد سے کہہ رہے ہیں نا، تو قوم سے بھی جب کہا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ تو سب سے پہلے اس سوال کے جواب میں وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جواز ختم کر دیا کہ کہیں تم بھی ایسے نہ کہو، یا قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ بڑوں کے دین پر نہیں چلنا۔ یعنی یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شک تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اب حق آ گیا ہے تو حق کی طرف آؤ۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں کہ ہم نے ان سے کیا لینے، نصیحت لینی ہے۔ ہم نے نہیں کہنا کہ ہمارے باپ دادا غلط ہیں، ہمارے باپ دادا جو کہتے تھے وہ غلط ہیں، جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن دلیل ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نور ہے، روشنی ہے، اور ہمیں راستہ دکھا رہی ہے، اور ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہمارے باپ دادا گمراہی میں تھے تو تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں نہیں رکھنا، بلکہ یہ قرآن کی آیات ہمیں ایمان کے قریب کرتی ہیں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے قرآن و حدیث کے مطابق کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرنا ہے۔ اپنے باپ داداؤں کے دین پر کہنے والے یا اس طرح کی بات کرنے والے کبھی بھی راہ راست پر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کا یہاں پہ پورا ذکر آگے کون سا چل رہا ہے، جس وقت انہوں نے پہلی دعوتیں اپنے قوم کو بھی دی اور اپنے باپ کو بھی دی، کس کے حوالے سے، بتوں کے حوالے سے۔ اور ان کے ہاں کیا تھے، اتنے بڑے بڑے بت تیار کر کے ایک بت گدھا بنایا ہوا تھا، ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جس میں سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ تو اس دور میں ایک سال میں ایک دن میلہ لگا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اس میلے کے دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب میلے
کا دن آئے گا اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا. انہوں نے ایک پلاننگ تیار کی تھی اور وہ پلاننگ کیا تھی کہ جب سب لوگ میلے پہ جائیں گے تو میں جھوٹ بولوں گا اور میں کہوں گا کہ میں بیمار ہوں, میں تمہارے ساتھ میلے میں نہیں جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں موقع کی مناسبت سے 3 بار اس طرح کی بات کی, یعنی جھوٹ پر مبنی, جو کہ ان کے لیے کیا تھا, جیسے ہمیں کہا گیا نا کہ لڑائی کے موقع پر صلح کروانے کے لیے آپ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, تو یہ ان کے لیے بھی بطور یعنی کہ نصیحت تھی لوگوں کے لیے معاملات کو چلانے کے لیے. تو انہوں نے 3 مقامات پر جھوٹ بولے تھے. ایک جھوٹ یہ بولا تھا کہ میں بیمار ہوں, میں تمہارے ساتھ میلے میں نہیں جاتا. جب سب لوگ میلے میں چلے گئے, یہ اکیلے رہ گئے, تو انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کیا رکھ دیا, کلہاڑا رکھ دیا. جب قوم واپس آئی تو قوم نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا, سب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. تو وہ لوگوں نے کہا کہ سب تو میلے پہ چلے گئے تھے لیکن حضرت ابراہیم میلے پہ نہیں گیا تھا اور اس لیے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, اور بتوں کو توڑنے کے بعد اس نے گندگی والی جگہ پر پھینک دیا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے. اس کا مقصد کیا تھا, نہیں کا سمجھانا مقصود تھا. اب قوم واپس آئی, آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کی, تو انہوں نے کہا بھی حضرت ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے کہ وہی پیچھے رہ گیا تھا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھو, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو. یہاں بھی انہوں نے کیا کیا کہ اسی نے مارا ہوگا, دوسرا جھوٹ یہ انہوں نے بولا تھا. اور لوگوں نے کہا کہ تو جانتا ہے یہ بات کہیں نہیں کر سکتے. اب جواز بنا رہے تھے نا کہ تم اس سے پوچھو, یہ بڑا بت ہے, اس کے پاس کلہاڑا ہے, اسی نے مارا ہوگا چھوٹوں کو. اس نے کہا تو جانتا ہے کہ یہ باتیں نہیں کر سکتے. اس نے کہا جب یہ باتیں نہیں کر سکتے تو پھر معبود کیسے ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ تمہارے معبود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, دوسری بات کیا کی کہ اگر یہ معبود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری حفاظت کیسے کریں گے. کہ اگر انہیں کوئی مارنے کے لیے آیا تو یہ لوگ مار کے چلا گیا ہے اور گندگی میں پھینکا ہوا ہے, یہ اپنے آپ کو اچھی جگہ پر بھی نہیں لے آ سکتے, تو تمہارے لیے نفع و نقصان کے کیسے مالک بن سکتے ہیں. یہ ساری باتیں انہیں سمجھائیں, لیکن وہی بات کہ حد سے آگے بڑھی ہوئی تھی قوم, سرکش تھی, نافرمان تھی. ان باتوں کو اس نے قبول نہ کیا بلکہ سزا کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. یہاں پہ ہی ان کا سارا یہ آگ والا ذکر ہے کہ انہوں نے جب اس کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آیت نمبر 69 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والا بن جا. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر بہت سی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا, اور یہ آگ روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک چلتی رہی تھی اور اللہ رب العزت نے یہ آگ ان کے لیے گل و گزار بنا دی تھی. آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آگے داؤد اور سلیمان کا ذکر. یہ داؤد علیہ السلام باپ تھے اور سلیمان ان کا بیٹا تھا, دونوں ہی پیغمبر تھے. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 78 میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے جس سے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے, چنانچہ ہم نے وہ فیصلہ کس کو سمجھا دیا, سلیمان علیہ السلام کو. فیصلہ لے کر وہ دونوں شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ جس وقت تک یہ بکری اس کی کھیت کو کھا گئی ہے تو بکری اتنے عرصے تک اس دوسرے مالک کے پاس رہے گی جتنے عرصے تک یہ کھیت کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتا. تو بہرحال یعنی ان کا فیصلے کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ زیادہ بیسٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو اس وقت اس فیصلے کی زیادہ پاور, زیادہ حکمت سمجھا دی تھی, اور سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو صحیح طریقے سے کہا کہ نہیں یہ تو زیادتی ہوگی کہ بکری اس کے پاس رہے, بلکہ بکری بھی اس کے پاس رہے اور یہ محنت بھی کرے اور دونوں معاملات ہو جائیں گے اس طرح سے. تو یہ یعنی کہ اس کی کھیتی کو دوبارہ آباد کر دے.